नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। लास्ट सेशन में हमने आयात तो काफी कवर की थी, बट जो जो मेन क्रक्स था उसका हम एक रीकैप ले लेते हैं। 173 से 182 तक सूरतुल बकरा। आयतुल बिर हमने पढ़ी थी, जिसने एक हमारे सामने नेकी का एक दुरुस्त तस्वुर हमारे सामने ये आयत लेकर आई है, और हमें ये बताया गया कि बुनियाद किस चीज पर होनी चाहिए नेकी की, और उसके बाद उसकी अगली मनाजिल क्या होंगी। फिर आयत के आखिर में बात हुई कि इस मयार पर पूरा उतरोगे तो तुम तकवा वाले हो जाओगे। ये तकवा इनफरादी नोयत का होगा। फिर इसके बाद सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ की बात हुई और कत्ल के किसास के अहकामात आए, क्योंकि कत्ल किसी भी मुआशरे का अमन और चैन खराब कर देता है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ। तो मुआशरती तौर पर भी तकवा की बात हुई। फिर फैमिली के तकवा की बात हुई, जब फरमाया कि मौत के वक्त वसीयत करके जाओ। ऑल्दो के ये इब्तदाई हालात उसके अहकामात थे, लेकिन फिर भी बात ये हुई कि ये मुत्तकियों के ऊपर हक है कि जब उनकी मौत का वक्त आए तो अपनी फैमिली के लोगों के लिए वसीयत करके जाएं। तो देखिए कि तकवा का लफ्ज जो है वो काफी दफा इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तकवा क्या होता है और कितना जरूरी है कि बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ये कहाँ से मिलेगा और हमारे अंदर कैसे हम इस तकवा को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मुश्किल भी अल्लाह ताला ने हमारी हल कर दी है, और अल्लाह ताला इसकी अमली मश्क दे रहे हैं इन आयात में, जो हम आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला के इज़्न से पढ़ने जा रहे हैं। आयत नंबर 183 से हम पढ़ेंगे। पहले हम आयात को देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी तफसील। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजा रखना लिख दिया गया है, जैसा कि ये लिख दिया गया था इन पर जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो कितनी चीजें अहम है इसके अंदर। एक तो ये है कि ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है। हर वो शख्स जो ईमान का दावेदार है, अल्लाह ताला उससे मुखातिब है। और क्या कह रहे हैं कि तुम पे एक चीज फर्ज कर दी। कुतिबा का मतलब है लिख दिया गया या फर्ज कर दिया गया। पीछे भी हमने कुतिबा अलैकुम क़िसास में पढ़ा था कि वो फर्ज के दर्जे में ये बात आती है। तो रोजा रखना तुम पे फर्ज किया गया है। एक चीज, जिस तरह से ये पिछली उम्मतों पर या पिछली कौमों पर या तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों पर फर्ज किया गया था। दूसरी बात, और क्यों फर्ज किया गया है, लअल्लकुम तत्तकून, ये बहुत अहम है, ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ। क्योंकि अभी हमने पीछे रिकैप में देखा कि तकवा का जो सिफ्त है वो बार बार आ रही है रिपीट होके। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम रोजे रखोगे तो तुम तकवा वाले बन जाओगे। यानी रोजा हमें हेल्प करेगा किस चीज के अंदर, कि हम अपने अंदर तकवा की सिफ्त ले आए। तो क्या है कुतिबा, यानी मैंने आपको बताया सयाम। सयाम यानी रोजा रखना फर्ज किया गया। सौम का मतलब होता है रुक जाना या छोड़ देना, और इस्तिलाही मानों में ये होगा कि खाने पीने और मियाँ बीवी के ताल्लुकात से रुक जाना। तो तुम पे भी रोजे फर्ज कर दिए गए, यानी कि रोजों की फर्जियत का हुक्म अब आ गया है। जैसे कि यानी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि कुतिबा ये लिख दिए गए थे अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले लोग थे उनके ऊपर। तो हमसे पहले कौन थे जी? यहूद और नसारा और पिछली उम्मतें थी। तो हमसे इमीडिएटली पहले तो फिर यहूद और नसारा ही थे। तो जिस तरह से उनके ऊपर रोजे फर्ज किए गए, तुम पे भी फर्ज किए गए। अब यहूद और नसारा जो हैं वो रोजे रखा करते थे। जो यहूद के रोजे थे वो 13, 14, 15 यानी कि महीने की जो जो मिडल की तारीखें हैं, इनमें ये लोग चांद की जो तारीखें हैं 13, 14, 15, इनमें ये रोजे रखा करते थे। तो मुसलमानों को भी, और हमें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मदीना हिजरत फरमा के, तो उन्होंने भी इस ट्रेडिशन को फॉलो किया था। तो वही 3 रोजे थे स्टार्ट के अंदर जब ये अहकामात आए। क्या मकसद अल्लाह ताला ने कहा क्यों रोजे रखो, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जैसे कि पहले भी काफी दफा इस बारे में बात हो चुकी है कि जितनी भी इबादात अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, वो इबादात मकसद नहीं है।
بلکہ اس عبادت کو دینے کے پیچھے ایک اور مقصد ہے، یعنی وہ عبادت ہمیں ایک اور آئیڈیل کی طرف لے کر جا رہی ہے، جس کا ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہونا ضروری ہے. اور ہماری پرسنالٹی میں کس چیز کا حصہ ہونا ضروری ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کی صفت ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ عام طور پر اس کا مطلب یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر. ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب بالکل ٹھیک ہے، میں ایسے ڈس اگری نہیں کرتی، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا مولڈ کر رہے ہیں اس ڈیفینیشن کو، کیونکہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں ایسے کاموں سے بچنا جو اس کو ناراض کریں، اور وہ کام کرنا جس سے وہ راضی ہو جائے، یہی تقویٰ ہے. یعنی یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو ہر وقت ہمیں یہ احساس دلائے رہتی ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے چاہے ہم جو بھی کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ڈرتے تو ہم جیسے دو طرح کا ڈر ہوتا ہے نا. ایک یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم چور ڈاکو سے ڈرتے ہیں، ہم سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، یہ ایک طرح کا ڈر ہے. لیکن ہم اپنے ٹیچر سے بھی ڈرتے ہیں، ہم اپنے والدین سے بھی ڈرتے ہیں. تو کیا یہ دونوں ڈر ایک جیسے ہو گئے کہ جب جو ہم اپنے پیرنٹس سے ڈر رہے ہیں یا پھر ہم کسی چور ڈاکو سے ڈر رہے ہیں، تو یہ دونوں ہے. دونوں کو اگر ڈر کہا جائے تو وہ تو بات ایک ہی جیسی نکلتی ہے، لیکن دونوں کے ایسنس میں فرق آ جاتا ہے. کیونکہ ہم اپنے پیرنٹس سے، ہم اپنے ٹیچر سے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ وہ ناراض ہو جائیں ہم پہ، کیونکہ ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر. تو ہمارا رب جس کے اتنے احسانات ہیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے، تو ہمیں اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے. یہ ایک ایسے شخص کی فطرت ہو سکتی ہے جو کہ سلیم الفطرت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے جو کہ سلیم ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ تاکہ ہمارے اندر یہ چیز آئے، کہ ہماری پرسنالٹی میں یہ چیز آئے کہ ہم نے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ وقا سے یہ لفظ ہے کہ جس جیسے ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. تو یہ بچ بچ کر چلنا، یعنی ایک طرح کا ایک کیئرفل ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا. اور کیئرفل ایٹیٹیوڈ زندگی میں تبھی اختیار کیا جاتا ہے جب ہمیں پتا ہو کہ وی آر بینگ واچڈ، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، ہم نے ایک دن پکڑے جانا ہے جو ہم بھی کریں گے. تو روزے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اندر تقوی کی کوالٹی رکھ دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، دن ہیں گنے چنے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب دو ایکسیپشنز بھی ساتھ میں دے دی. تو جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. ٹھیک ہے، دو ایکسیپشنز ہیں کہ تم سفر کر رہے ہو، نہیں تم روزہ رکھ پا رہے، یا تم مریض ہو، نہیں تمہاری حالت ایسی، تو تم باقی کے دنوں میں، بعد میں آنے والے جو دن ہیں ان میں تم اپنا یہ گنتی پوری کر لو. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ الْمِسْكِينِ. اور اس پر جو طاقت رکھتے ہوں ان کو کیا کرنا ہے کہ ایک مسکین کا کھانا ہے. ٹھیک ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. تو جو کوئی خوشی سے کوئی اور نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور یہ کہ اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. تو ایام معدودات کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا معدودات، اس کو کہتے ہیں جمع القلہ، جو آت سے اینڈ کرتے ہیں الفاظ، کہ یعنی جمع تو ہے لیکن کم کے اوپر اطلاق ہوتا ہے. تو اس کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے. ہم آگے جا کے حج کے بھی احکامات پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایام معدودات، ایام تشریق کے لیے، جو کہ حج کے بعد کے 3 دن ہیں. تو یہاں پہ بھی وہ انہی 3 دنوں کا تذکرہ ہے کہ جو جس کے اوپر ذکر ہوا کہ تھوڑے سے دن ہیں. لیکن اب دو ایکسیپشنز جو دی کہ تم مریض ہو اور نہیں روزہ رکھ سکتے، یا پھر تم سفر پر ہو نہیں روزہ رکھ سکتے. تو اب ان دونوں کنڈیشن میں تم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپشنز کیا ہیں؟ تو آپشنز یہ ہیں کہ یا تو تم بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لو، ایک آپشن دیا، ساتھ میں دوسرا آپشن بھی دیا کہ فدیہ دے دو. اور فدیہ کیا ہے؟ طعام المسکین، ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا. پھر مزید نیکی کرنے کے لیے بھی ابھارا جائے کہ یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، روزہ رکھنا بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور اس کے کمپنسیشن میں تو جو تم کر رہے ہو وہ بھی نیکی کا کام ہے. پھر جو کوئی خوشی سے تطوع، اس کا مطلب کیا تھا کہ اپنے فرض ادا کرنے کے بعد جو کوئی ایڈیشنل نیکی کرنا چاہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تطوع. تو جو کوئی مزید نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. لیکن وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ ہی رکھو، بہتر کیا ہے کہ تم روزہ ہی رکھو. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. کس چیز کا علم؟ کہ روزہ تمہارے اندر جو کوالٹی پیدا کرے گا، ظاہر ہے وہ
مسکین کو کھانا کھلا کے وہ کوالٹی تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ فرضیت کے ابتدائی احکامات ہیں. کیونکہ بہت سارے احکامات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت میں ایسے دیے جن کو ایک دم سے لاگو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, تھوڑا تھوڑا پریپیئر کیا ہے انسانوں کو. کیونکہ اس سے پہلے عربوں میں روزے کا تصور بالکل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, عرب کیا کرتے تھے, وہ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے. سوم کا مطلب گھوڑا بھی ہوا کرتا ہے, کہ وہ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا تھا, وہ لوٹ مار کرتے تھے, وہ فائٹنگ وغیرہ جنگ و جدل میں جاتے تھے. تو گھوڑا ایک تیز تر سواری ہو سکتی ہے. تو اب کیا ہے کہ اگر گھوڑے کو کوئی کھانا نہیں مل رہا یا پانی نہیں مل رہا, تو وہ تو اپنی انرجی لیول لوز کر دے گا. جب وہ انرجی لیول لوز کرے گا تو اپنی اسٹرینتھ لوز کر دے گا. تو نقصان کس کو ہوگا, جو اس کا سوار ہے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ روزے مطلب اس کو کھانا پینا کم کرواتے تھے, اور بہت گرمی میں جب لو چل رہی ہوتی تھی تو اپنے آپ کو تو لپیٹ کے, تو گھوڑے کا منہ جو ہے نا وہ لو کی سائڈ سے جہاں سے گرم ہوا آ رہی ہوتی تھی اس کی طرف منہ کر کے اس کو کھڑا کر دیتے تھے, یعنی اس کی ٹریننگ کرواتے تھے. تو روزہ اصل میں بیسیکلی تو ٹرین کرنے کے لیے ہے نا, ہمیں بھی ٹرین کرنے کے لیے ہے. جیسے کہ یہ جو تقویٰ والی کوالٹی ہمارے اندر آ رہی ہے کہ یہ بھی ہماری ایک ٹریننگ کا پارٹ ہے. تو وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ ابتدائی طور پر اس طرح سے احکامات آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 185 میں, کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیا ہے قرآن؟ ہدی للناس, ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں, والفرقان اور فرقان ہے یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تو جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں, پس وہ ضرور اس کے روزے رکھے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, پہلے 3 دن کے روزے, اب پورے مہینے کے روزے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, بالکل وہی والی الفاظ ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھے. تو جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنی ہے اس نے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم اليسر, تو اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی. ولا یرید بکم العسر, اور نہیں چاہتا تمہارے لیے تنگی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم گنتی کو پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اوپر اس کے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی, اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو بات آئی ہے نا رمضان کو لے کے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کیسے کروایا ہے رمضان کا؟ قرآن کے حوالے سے. ہمارے سامنے رمضان کی بات آتی ہے, سب سے پہلی سوچ کون سی آتی ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا, لمبا دن ہوگا, کیا کریں گے, سحری افطاری کیسی ہوگی, تو زیادہ تر یہی چیزیں ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت ہے سب کے لیے, ہدی للناس, سب کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ یعنی ڈائریکشنز ہیں, یا آپ کہیں کہ کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں کسی نہ ان ڈائریکشن کی, ان ہدایات کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا اختیار کریں. وہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کلیکٹیو لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن جو ہے نا, کبھی کبھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ آیت تو بالکل ویسی ہی چیز پریزنٹ کر رہی ہے جس سینیریو سے میں آج کل گزر رہی ہوں. تو ایک طرح کا پرسنل کاؤنسل بھی بن جاتا ہے قرآن ہمارے لیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کلیکٹیو پرابلمس کا سلوشن بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ بینات من الہدا, ہدایت کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن یعنی کچھ سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. سائنس کی کتاب ضرور ہے, سائنس کی کتاب نہیں ہے. تو سائنس کے اوپر رکھ کے تو ہم قرآن کو نہیں پرکھ سکتے. however کہ ہمیں جتنی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں, ظاہر ہے کہ سائنس بہت لیٹ پہنچی ہے ان کے اوپر, اور ہمیں قرآن نے وہ بہت چیزیں پہلے سے بتا دی تھی. لیکن ان بینات کو, ان واضح نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ غور و فکر ایسے نہیں ہوتا کہ چیزوں کو صرف دیکھتے رہیں یا سوچتے رہیں تو کچھ چیز ہمارے پاس اچانک سے آ جائے گی, بلکہ دنیاوی علوم کو حاصل کرنے سے ہی بہتر طریقے سے غور و فکر بھی ہو سکتا ہے. اور فرقان, یعنی تیسری چیز کیا بتائی ہے قرآن کے حوالے سے, کہ وہ فرق کرنے والی ہے حق و باطل میں, صحیح اور غلط میں تفریق کرنے والی ہے, کہ بتا دیتی ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے. دونوں راستے کھول کے سامنے رکھ سکتی ہے, لیکن فورس تو کسی نے نہیں کیا, مرضی تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ چوائس دے کے, آزادی دے کے بھیجا ہے, تو یہ چیز تو اس کو وہ سلب کبھی بھی نہیں کرتا. بہرحال ہدایت کا انتظام, کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کو زمین سے پر بھیجنے سے پہلے جو نصیحت کی تھی وہ یہی تھی کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی. تو ہدایت جو ہے اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پھر جاری رکھا ہے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہدایت کامل ہو گئی,
اور کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ ہے تو قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا، اس میں 3 مین چیزیں بتائیں کہ قرآن ہے کیا اصل میں۔ تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں جیسے کسی ایسے شخص کو کرایا جاتا ہے جو پہلی بار اس سبجیکٹ کے بارے میں جاننے لگے، کیونکہ 13 سال تو ہو گئے ہیں قرآن کو نازل ہوتے ہوئے، تو 13 سال بعد کیوں تعارف کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ اس لیے کہ جب بھی رمضان میں قرآن پڑھو تو ایسے ہی پڑھو جیسے پہلی بار پڑھ رہے ہو، پہلی بار ڈسکور کرو اس کے اندر۔ پھر ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ نوٹ کی ہوگی، اس سبجیکٹ پہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ شروع میں آپ دیکھیے آیت کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، انزلہ نازل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر نہیں کیا اس میں کہ میں نے اس کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں، اپنے آپ کو الگ کر دیا، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ نازل کرنے والی ذات اس کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ قرآن کو پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ری ڈسکور کرو، جانو کہ تمہارا رب کیا ہے۔ جتنی دفعہ بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ کوئی ہمیں نئی ہی ٹیچنگ دے کر جاتا ہے وہ قرآن۔ اچھا جی، پھر کیا فرمایا ہے؟ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، تو وہ ضرور روزے رکھے۔ پہلے قرآن کی اہمیت پر بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر روزے کی اہمیت کے اوپر بات آئی ہے۔ تو دونوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ یعنی جب تم روزہ رکھو گے تب تمہیں وحی کی سمجھ آئے گی۔ اس بات کو کیسے پروو کریں گے ہم؟ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تورات دینی تھی تو 40 روز کے لیے بلایا تھا کوہ طور کے اوپر، تو وہاں پہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ تورات ملنے والی ہے، تورات کو ایبزارب کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ کیوں ضروری ہے اس کے اوپر بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی کوئی مشق نہیں کروائی گئی، لیکن غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹائم گزارا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پہلی وحی بھی وہی نازل ہوئی تھی۔ تو کنیکشن کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کی لذتوں سے روزہ رکھ لیا تھا، یعنی بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا تھا۔ تو مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا پیچھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ جب تم میں تقوی پیدا ہوگا، جب تم میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، کس طرح سے بچانا ہے میں نے اپنے آپ کو، کس طرح سے میں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھنا ہے ہر ٹائم، اس چیز کا احساس میرے ساتھ ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ احساس تمہارے اندر ہوگا نا، تو تمہیں قرآن کی بڑی اچھی سمجھ آئے گی، ورنہ مشکل ہو جائے گی چیز۔ تو حکم یہ دے دیا گیا کہ اس ماہ کے روزے رکھنے ضروری ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہی والی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لے، یہ ایکسیپشن ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ایڈیشن کی کہ حاملہ عورتیں بھی اپنے جو رمضان میں اگر ان کی پریگنینسی فال کر رہی ہے تو بعد میں اپنے روزے پورے کر لیں، اور وہ نرسنگ مدرز جو فیڈ کروا رہی ہیں اپنے بیبیز کو، وہ بھی بعد میں روزہ رکھ سکتی ہیں۔ ان دنوں میں اگر وہ نہیں رکھ سکتی تو ان کے لیے سہولت دی کہ وہ بعد میں اپنے پورے کر لیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اب ایکسیپشنز 2 دے دی ہیں، آپشن 1 دی ہے، اب یہ نہیں کہا کہ مریض کو وہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہا، یعنی اب روزے کا بدلہ کیا ہوگا؟ روزہ ہی دینا ہوگا، روزہ ہی۔ اللہ یہ کہ حالات ایسے ہو جائیں، صحت کی حالت ایسی ہو کہ روزہ رکھنے میں پرابلم ہو، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ روزے پورے نہیں کر سکتے، کہ اس میں بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر تو ہمارے پاس فدیہ والی آپشن ہے، ادروائز پہلا آپشن یہی ہے کہ اپنے روزے مکمل کریں۔ تو ہم کیونکہ خواتین کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ماہ کسی وجہ سے ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں، یعنی ہر مہینے کا یہ سلسلہ ہے، تو روزے تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں ہم نے۔ تو دیکھیے کہ کتنے ہمارے پیچھے سے رہ گئے ہیں جو ہم نہیں کر پائے کسی بھی وجہ سے، تو کیلکولیٹ کر کے رکھ دیں، کیونکہ فرض جتنی جلدی ادا ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور اگر ان بٹوین نیت تو اچھی ہے نا کہ ہم نے روزے پورے کرنے ہیں اپنی موت سے پہلے، بیچ میں موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیت کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ ہماری نیت ہونی چاہیے اس چیز کی۔ تو یہاں پہ بات ہو گئی کہ ایکسیپشنز تو 2 ہیں کہ وہ جو دونوں دی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایڈ کیا، لیکن آپشن صرف 1 دیا ہے اب یہاں پہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ اب آپ یہ بات تھوڑی سی ایسے لگتی ہے کہ یہ کیا بات کی؟ پہلے 3 دن کے روزے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہ آسانی تھی، یا اب یہ 30 دن کے روزے دیے یہ آسانی ہے؟ پہلے 2 آپشنز دی تھی کہ یا تو روزہ رکھ لو یا مسکین کو کھانا کھلا دو،
اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلانے والی آپشن بھی لے لی ہے. تو یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مشکل بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے کہ دو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے ایسا جو کہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے اپنی اسٹڈیز کے اندر, اپنی جان کھپا رہا ہے, زندگی کی لذتوں سے وہ دور ہے, نہیں سوشل میڈیا وہ استعمال کر رہا, اپنے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کر رہا, بٹ اپنی پڑھائی میں مگن ہے, اس لیے کہ اس نے زندگی میں کوئی مقصد رکھا ہوا ہے جس کو اس نے پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ وہ یعنی اپنے دنوں کو اسی کے اندر, اپنے ٹائم کو اسی میں کھپا رہا ہے. ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جو ایزی گوئنگ ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں, میں ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑھنا چاہتا, مجھے یہ پھندے لگانا پسند نہیں ہے کہ ہر ٹائم پڑھتے رہو, مجھے یہ خوف کی زندگی پسند نہیں ہے کہ آج ٹیچر کچھ کہہ دے گی, آج میرے مارکس کم آ جائیں گے, تو میں نہیں پڑھتا. اب دیکھیں کہ ٹائم تو دونوں کا ہی گزر گیا ہے نا, لیکن جو الٹیمیٹلی جو کامیابی ملے گی وہ کس کو ملے گی؟ اس شخص کو ملے گی جس نے کچھ پڑھائی کی ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ اس نے تھوڑی سی تکلیف زندگی میں برداشت کی ہے, لیکن بعد میں اس کے لیے آسانی ہو گئی ہے. لیکن وہ بچہ جس نے شروع میں تکلیف برداشت نہیں کی, وہ بعد میں آپ تکلیفیں برداشت کرے گا. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ مہینے کی ہی بات ہے, تو کیا ہے کہ آخرت کی لمبی کامیابی ہماری منتظر ہوگی, ہمیشہ رہنے والی کامیابی. اور سب سے بڑی بات, یہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت آ جائے گی, جو کہ ہمیں ہیلپ کرے گی کامیابی حاصل کرنے کے لیے, جو بہت ضروری کامیابی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم اپنی گنتی کو مکمل کر لو, تعداد کو پورا کرو. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک اٹس اے ٹائپ آف ٹریننگ کورس فار ہر ایمان والے کے لیے. یہ ایک ٹریننگ کورس ہے 30 ڈیز کا یا 29 ڈیز کا. اس میں سے اگر دن مس ہوتے ہیں تو ان دنوں کو پورا کرنا ضروری ہے, تاکہ ٹریننگ کورس کا جو ٹینیور ہے, کوئی بھی ہم کورس جوائن کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ڈیوریشن تو ہوتا ہے نا, تو اس ڈیوریشن کو تو ہم نے میٹ کرنا ہوتا ہے, کہ ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ چلو دنیا کے جو بھی کورسز ہوتے ہیں وہ تو ہمیں نہیں کہتے چلو بعد میں کر لینا تم اس چیز کو, وہ تو کیونکہ ریگولر پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں کرنا ہوتا ہے اس کو اسی ٹائم کے اندر. بٹ اگر ہم مس کرتے ہیں تو نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اسی طرح جیسے فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہیں یا پولیس والوں کی ٹریننگ ہوتی ہیں, تو وہ ٹریننگ ایک خاص ٹائم تک کنٹینیوسلی چلتی ہے. تو ٹریننگ ہوتی ہی یہ ہے کہ ایک خاص وقت کے لیے ہو اور اس میں کنٹینیوٹی ہو. تو یہ ایک پورا ٹریننگ کورس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے, تاکہ کیوں یہ ٹریننگ کورس ہے, یہ پورا کرو گے تو جو چیز, جو آئیڈیل اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, تقویٰ کی صفت, وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ اپنے وہ جو گنتی ہے اس کو مکمل کرو. دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو, ٹھیک ہے. بڑائی بیان کرو کس چیز کے اوپر, کہ اس نے تمہیں ہدایت دی, اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یعنی اب تمہارا ٹریننگ کورس پورا ہو گیا, اب تمہیں سرٹیفکیٹ ملنے جا رہا ہے عید والے دن. اس سینیریو کو اگر ہم یوں سمجھے تو عید والے دن ہم کیا ہم کر رہے ہوتے ہیں, تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. خاص اہتمام ہوتا ہے عید کے دنوں میں, تو تاکہ تم بڑائی بیان کرو. اور یہ بھی کہ پورا ٹائم رمضان کا تمہارا ایسا گزرا کہ تمہارا فریج تو کھانے سے بھرا رہتا تھا, کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا, لیکن تم پھر بھی نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پورے رمضان میں اللہ اکبر تھا, تمہیں یہ اس بات کا احساس تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اب رمضان گزر جائے تو اللہ جو ہے وہ اس کو تم کسی اور خانے میں جا کے رکھ دو, ابھی بھی تمہارے نزدیک اللہ ہی اکبر ہونا چاہیے. یعنی یہ ٹریننگ کورس کا کرکس ہوگا جو تمہیں بعد میں نظر آئے گا, کہ اب عید والے دن بھی, کیونکہ عید جیسی خوشی آتی ہے انسان کی نیچر ہے وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو, تو نہیں, تم اس دن بھی اس کی بڑائی بیان کرو, اور یہ صرف اسی دن نہیں, اس کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ہی رکھو. اور تکبیرات کا یعنی اہتمام کرو, یہ تو اس طرح سے ہو گئی. اور اب دیکھیں کہ تاکہ کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے, تو اس کے اوپر ہدایت کیا دی ہے اس نے ہمیں, اسے ہمیں قرآن دیا ہے, اور ہدایت کی نعمت دے دی ہے اس کے اوپر, اور پھر رمضان کا مہینہ دیا ہے, اس کے اوپر تم شکر گزاری اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں تقویٰ مل گیا ہے اب, اور تمہارے پاس قرآن بھی موجود ہے, تو تم اس کا شکر ادا کرو.
تو روزے کا مقصد پھر ایک تقوی بھی ہو گیا اور ساتھ میں اس کا مقصد شکر بھی ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کن سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تمام مومنوں سے خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنو. اس چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. آگے اگلی والی آیت دیکھتے ہیں, بہت ہی خوبصورت. تو سیکوینس کو مائنڈ میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے ہمیں روزے اللہ تعالیٰ نے دیے, وہ ایام معدودات تھی, اس کے اندر کچھ ایکسیپشن بتائی, کچھ آپشنز دی. اس کے بعد ہمیں رمضان کے مہینے سے انٹروڈیوس کروایا اور اس کی اہمیت کو قرآن کے حوالے سے واضح کیا, لیکن ساتھ ہی یہ بتایا کہ اس میں تمہارے اوپر جو روزے ہیں وہ فرض ہیں. اس کے بعد بھی ایکسیپشن بتائیں, لیکن آپشن ایک رہ گئی, آسانی اور تنگی کا کانسیپٹ بھی ہمیں بتا دیا, اور یہ بھی کہ اتنا ٹریننگ کورس پورا کرو گے تو تمہیں کیا فائدے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو یہ تو رمضان کے بارے میں بات ہو گئی. اب آگے بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں, فَإِنِّي قریب, تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں دعا کا, دعا کرنے والے کی جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے. یعنی یہ ایک حصہ ہو گیا آیت کا, ٹھیک ہے. یعنی آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں, میں ان کی دعا کا یا ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں. اگلی بات کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, یعنی یہ تو میرے حصے کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا. اب ان کو کیا چاہیے, بندوں کو جو میرے بندے ہیں, بڑی محبت سے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے میرے بندے کہہ کے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, تو بس ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ضرور ایمان لائیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پائیں, یعنی انہی کا فائدہ ہو اس کے اوپر. تو پہلے مسلمانوں سے بات کی, یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں پہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ, کا لفظ دیکھیے, کا مطلب ہے آپ سے, آپ سے میرے بندے سوال کریں. یعنی اب مسلمانوں سے نہیں بات کی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بات کی ہے. اور جیسے ہی بات کی ہے نا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آگے کیا فرمایا ہے؟ فَأَنِّي قریب, تو میں قریب. یعنی اب خود جواب, یہ نہیں کہا کہہ دیجئے میں قریب, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, یہ بات نوٹ کرنے والی ہے. اذا کا لفظ دیکھیے, تو اذا کا مطلب جب ہے, ٹھیک ہے. جب ہے, اگر نہیں ہے اس کا مطلب. سم ٹائم اس کا مطلب اگر کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ اس کا مطلب جب ہے. جب میرے بندے, جب اور اگر میں فرق دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فرق ہے. جب کے اندر یقین ہوتا ہے, امید ہوتی ہے, یعنی جب یہ کام ہوگا. دیکھیں, جب عید آئے گی تو میں نئے کپڑے پہنوں گی, امید ہے نا, اور یقین بھی ہے کہ عید آئے گی. جب عید آئے گی تو میں اپنی فرینڈ کے گھر جاؤں گی, جب عید آئے گی تو میں کسی کو انوائٹ کروں گی, مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں. لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ اگر عید آئے گی, تو اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ شک ہے, کوئی تھوڑی سی نا امیدی سی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لفظ استعمال, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ, جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کر, کوئی بھی بات پوچھ لیں میرے بارے میں, کچھ بھی پوچھ لیں, تو پہلا رسپانس اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ میں قریب ہوں. تقویٰ کا سبق کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرنا. تو اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے کہ ان کے بارے میں ان کے بندے پوچھیں, اور جب پوچھنا ہو, کوئی سوال کرنا ہو, کوئی انفارمیشن لینی ہو ہم کو, تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں نا جو ہمیں انفارمیشن دے سکے. یعنی کوئی ایسا ہو جس کے پاس علم ہو جو ہمیں انفارمیشن دے سکے. تو کہاں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس لیے کہا کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں. تو اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا, خود بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ نہیں کہا آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں, خود اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گئے ہیں. آپ کئی دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں, میں تو گناہگار ہوں, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو تھوڑا ابھی سسپینڈ رکھتے ہیں. ابھی ہم ایک سینیریو کو امیجن کر لیتے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑی کمپنی ہے یا بہت بڑی کوئی آرگنائزیشن ہے, اور اس کا CEO ہے یا اس کا کوئی باس ہے. اب اس کے انڈر بہت سارے امپلائیز ہیں. ظاہر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ, سب سے زیادہ رسپانسبلٹی کس کے اوپر ہے؟ باس کے اوپر. تو جتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہوگی اتنا زیادہ ٹائم کم ہوگا اس کے اوپر, اس کے پاس. اور مے بی کہ وہ اپنے سارے امپلائیز سے بات نہ کر سکے, ان کی بات نہ سن سکے. اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ان کے CEOs ہیں, کئی دفعہ وہ اپنے امپلائیز سے کسی امپلائیز سے پوری لائف گزر جاتی ہے, بات نہیں کر
بات نہیں ہو پاتی، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا آپ کے اوپر، اس لیے کہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے اس کی، وہ بہت زیادہ مصروف ہے، وہ جو ہستی ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہے۔ اب اس کے آفس میں ہر طرح کا بندہ کام کر رہا ہے، مطلب سب سے ہائیسٹ رینک تو اس کا ہی ہے نا، سی ای او کا، اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے، سب سے لوئسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ مے بی کوئی کلینر ہو، کوئی سویپر ہو، کوئی کچن میں کام کرنے والا ہو، یا پیون ہو، تو اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کہیں کہ اگر وہ آقا اور غلام کی بات کریں کہ وہ آقا ہے تو اس کا غلام، تو وہ بہت سارے ایسے سینیریوز ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو کبھی دیکھے بھی نہ زندگی میں۔ جو عبد ہوتا ہے نا عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ عبادی کا لفظ استعمال ہوا نا، اس لیے میں عبد کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ جو عبد ہوتا ہے نا وہ عربی میں سب سے لوئسٹ رینک کو کہتے ہیں، اس سے نیچے کوئی نہیں ہوتا، اور سب سے جو ہائیسٹ رینک ہے وہ رب کا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ اب سی ای او اور اس کے سلیو کا سینیریو امیجن کیجئے کہ بات کرنا ہی ممکن نہیں ہے، زندگی میں کوئی ایک بار ہو گئی تو بڑی 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 بات ہے اس بندے کے لیے جس کے ساتھ اس نے بات کی ہے، لیکن عبد اور رب کے درمیان کا ریلیشن شپ، یعنی وہ رب جو سی ای او کی حیثیت کیا ہے، اور رب کون ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ منعم ہے، وہ مربی ہے، لیکن اس کا اپنے عبد کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے کہ جب بھی وہ پکارے میں جواب دوں گا، جب بھی وہ پکارے، کب پکار، جب بھی پکارے، جب بھی، کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ یوزلی پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے دعا ہوتی ہے یا پہلے جواب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ دعا ہوتی ہے پہلے، اس کے بعد جواب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد؟ کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، جواب میں یہ بھی کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، نہیں، کہا ہے میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی، جب بھی وہ مجھے پکارے پہلے، یعنی جواب کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے، دعا سے پہلے ہی رسپانس کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا رب، سبحان اللہ۔ تو اذا دان تو بعد میں آ رہا ہے، یہ جو دو لفظ ویسے جواب کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور دونوں ہی استعمال ہوئے ہیں اس آیت کے اندر، ایک تو آپ اجیبو کو انڈر لائن کیجئے جو اوپر ہے، اور نیچے فلیستجیبو کو بھی انڈر لائن کیجئے، اس کو ہم پہلے ایکسپلین کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں پھر بات زیادہ کلیئر ہو جائے۔ جو ہے نا اجیبو، اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً جواب دینا، یعنی جواب تو دینے، دونوں میں جواب دینے کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن اجیبو میں آتا ہے فوراً جواب دینا۔ استجیبو، جس میں وہ کیونکہ فل کو میں ہٹا رہی ہوں، ٹھیک ہے، استجیبو میں کیا ہوتا ہے کہ جواب دینے کی میں کوشش کروں گا، اور میں مطلب اوور ٹائم جواب دے دوں گا، یعنی ضروری نہیں کہ فوراً جواب ہو، دے دوں گا لیکن اپنے وقت پہ، تو یہ دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے؟ اجیبو، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کسی ڈی سی او سے ملنا پڑ جائے تو ہم ایسے جا کے تو نہیں مل سکتے، ہمیں اپوائنٹمنٹ کرنی پڑتی ہے پہلے۔ اب وہ اپوائنٹمنٹ جب ہمیں ملتی ہے نا، تو اگر ہمیں کوئی ٹائم ایسا مل جائے کہ وہ نہیں ہمیں سوٹ کر رہا، تو آگے والے جو اپوائنٹمنٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے یا لے لیجیے یا چھوڑ دیجیے، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو ہمارا اسکیجول وہاں پہ میٹر نہیں کرتا، وہاں پہ کس کا اسکیجول میٹر کرتا ہے؟ اس کا جو اپوائنٹمنٹ دیتا ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کتنی بڑی ہستی، اور کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، جب بھی پکارو جواب دیتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ دعا کی کتنی طاقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا دعوتا، ٹھیک ہے، دعوتا، یہ نا اس میں تا کا جو استعمال ہے نا، یہ تھوڑا گرامیٹیکلی دیکھیں تو یہ مصدر مرہ ہوتا ہے، مصدر مرہ وہاں استعمال ہوتا ہے، یا اسم مرہ وہاں استعمال ہوتا ہے جو کوئی کام ایک ہی دفعہ کیا جائے، یعنی اگر کوئی زندگی میں ایک ہی بار بھی پکارے اللہ تعالیٰ کو تو بھی وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ پھر ادائی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پکارنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ بڑا متقی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اوپر عبادی کی بات یہ نہیں کہا کہ مسلمان یا ایمان والے مجھے پکاریں گے، نہیں، عبادی کی بات کر کے نیچے کا کوئی بھی دائی، کوئی بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے، کوئی بھی۔ اب دیکھیے ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، کیا ہم سب کو یاد رکھتے ہیں؟ نہیں، لیکن ہمارا رب کیسا ہے کہ کون سا بندہ کہاں ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے، اس کے نام کے ساتھ اس کو معلوم ہے کہ کون سے بندے نے۔ تو اس کا مطلب ہے یعنی یہ جو پکارنے والا ہے نا، وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن ہے سب کے لیے کہ جب بھی وہ اس کو پکارتے ہیں وہ اس کو
وہ قریب ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ آیت کب آ رہی ہے؟ رمضان کی آیت کے بعد. یہ جو دعا کی آیت آ رہی ہے یہ رمضان کی آیت کے بعد آ رہی ہے. اور دعائیں سب سے زیادہ کہاں کب قبول ہو رہی ہوتی ہیں؟ رمضان کے اندر. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بس ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے یا مجھے جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا لِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. یعنی میں تو فوراً ہی جواب دینے کو تیار ہوں کیونکہ اجیبو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. لیکن بندے کے لیے کیا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے بھی رسپانس کرے. یعنی میرا بھی حکم ماننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے بندوں کو، جو کیونکہ وہ استجیبو کا لفظ ہم نے کیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ کچھ ایمان رکھو اللہ تعالیٰ کے اوپر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایمان سے لنک کی ایک بات ہے کہ ہماری دعائیں تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جواب نہیں آ رہا ہوتا یا لیٹ ہو جاتا ہے تو انسان شکایتیں کرنے لگ پڑتا ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. تو ایک بات ہمارے مائنڈ میں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس کے بندے کے لیے کیا ٹھیک ہے. وہ قبول کرتا ہے لیکن اپنے طریقے سے، اپنے طے شدہ وقت پر، کیونکہ اس کو بہتر پتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم اپنے لیے جو مانگ رہے ہیں وہ بھلائی مانگ رہے ہیں یا شر مانگ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. ہم تو شارٹ ٹرم چیزیں دیکھتے ہیں، شارٹ ویژن ہوتا ہے ہمارا، چھوٹا سا سینیریو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم اسی کے مطابق ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. تو وہ رسپانس ضرور کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ اس سے بہتر اپنے وقت پہ رسپانس کرے گا، وہی وقت ہمارے لیے بہتر ہوگا رسپانس کا. اور جو رسپانس آئے گا وہی رسپانس ہمارے لیے اچھا ہوگا، جو بھی جواب آئے گا اس دعا کا. تو کیا ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مدر ہیں، ان کی مثال کو اگر آپ دیکھیے تو اب کیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن دنوں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پہ فرعون کا کیا حکم ہے کہ اس سال جتنے بھی بیبی بوائز پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے. اور بیبی موسیٰ بھی جو ہیں علیہ السلام، وہ اسی وقت اسی ایئر میں پیدا ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ ایک ماں کے ہاں بیبی بوائے پیدا ہو گیا حضرت موسیٰ کا، اس کی کیا حالت ہوگی کہ میرا بچہ کسی بھی وقت سپاہی آ کے چھین لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. اب ایک بندے سے ہی ایک عورت، ایک ماں اتنی پریشان ہو کہ میرے بچے کو کسی بھی وقت مارا جا سکتا ہے، کوئی اس کو آ کے کہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، تو وہ فرسٹریٹ ہوگی نا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو بھائی. لیکن اس کا ایمان تھا نا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس نے دودھ پلایا. کیا ہوا؟ بچہ چپ ہو گیا. ویسے بچے کو چپ کرا سکتے ہیں؟ نہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہیں ڈر ہو تو اس کو دریا میں پھینک دینا. یہ ایمان کی بات تھی نا، میں تمہارے پاس بچہ واپس لے آؤں گا. ایک ماں ٹب میں ڈالنے کی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، پانی کے ٹب میں نہیں ڈال رہے، باتھ ٹب میں نہیں ڈالنے کی بات کی، دریا میں ڈالنے کی بات کی ہے. تو دریا میں کون سی ماں بچے کو ڈالے گی جس کا ایمان ہوگا رب کے اوپر کہ ہاں اس نے جو کہا ہے وہی ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اس نے ڈال دیا دریا میں. کہاں پہنچا بچہ؟ فرعون کے دربار کے اندر، فرعون کے محل کے اندر. اس سے سیف جگہ ہو سکتی تھی. پھر اب بچہ بھوکا ہے، ساری کی ساری خواتین آ رہی ہیں، دودھ نہیں پی رہا بچہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ وہ جو فلیور تمہیں چکھایا تھا نا شروع میں، اسی فلیور کو ہی تم نے آگے سے کنٹینیو کرنا ہے، کسی اور کا فلیور نہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ کس چیز کی بات ہے ساری، یہ ایمان کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم یرشدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی روزہ دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، رمضان دیا تاکہ ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، ہدایت آ جائے ہمارے پاس، اور دعا دی ہے تاکہ ہم سیدھی راہ پر لگ جائیں اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہو جائے. کیونکہ دعا ہم مانگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا الفاتحہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا ہے نا. تو لعلکم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے. تو آگے دیکھتے ہیں اس کو.